अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप लोग सब खैरियत से हैं। आज 10वीं मुहर्रम है, आशूर का दिन है और कल और परसों की जो महफ़िल यहाँ पे मुनक्किद की गई थी वो आपने देखी। 8वीं मुहर्रम भी यहाँ पे जो है रिलीजियस स्कॉलर थी हमारे साथ, साथ में नात ख़्वान थी। कल का शो आपने फ़ेसबुक के जो इनबॉक्स है उसमें बहुत पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश रही कि ये जो 3 दिन हैं जो कि इस्लाम की जो तारीख़ है उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं हम सब मुसलमानों के लिए माफ़ कीजिएगा, तो कोशिश थी और एक हकीर सी कोशिश जो होती है वो अगर आप लोगों तक, आपके दिलों तक पहुंचती है और आपको अच्छी लगती है तो दिली खुशी होती है। बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस का। आप कॉल भी कर सकते हैं 0514102354 पे। आज जो यहाँ पे आशूर की महफ़िल है उसमें मनकबत भी पढ़ी जाएगी, नात रसूल मकबूल भी पढ़ी जाएगी, हमदे बारी ताला भी। और आज हमारे साथ एक मुअल्लिमा यानी रिलीजियस स्कॉलर भी होंगी जो आज के दिन के जो वाक़यात हैं उनसे दोबारा से हम यहाँ पे रीलिव करेंगे उन्हें। सैयदा किंज़ा फ़ातिमा होंगी और उनसे खूब सारी बात होगी। बहुत कम उम्री में उनका जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा है और आप भी अगर कोई सवाल हो आपका तो कॉल करके पूछ सकेंगे। और उसके अलावा जो यहाँ पे नात ख़्वान हैं कल जो आई थी, बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक सहरिश अयूब होंगी हमारे साथ। उरूज होंगी। उसके अलावा ज़हरा हैदरी जो हैं, ज़ारा हैदरी बहुत खूबसूरत नात ख़्वानी करती हैं। और उम्मे रुबाब होंगी जो कि स्कॉलर हैं हमारी। और सैयदा किंज़ा फ़ातिमा जो है वो नात रसूल मकबूल और मनकबत भी पढ़ेंगी। कल 9वीं मुहर्रम के हवाले से जो आपको थोड़ी बहुत मालूमात मैंने दी, उसके अलावा आज 10वीं मुहर्रम के हवाले से भी मेरे पास कुछ मालूमात हैं जो कि मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ मैं। 10 मुहर्रम अल हराम आशूरे का दिन ज़माना इस्लाम से कबल ही कुरैश मक्का के यहाँ बड़ी अहमियत का हामिल रहा है। इसी दिन खाना काबा पर नया ग़िलाफ़ डाला जाता था और कुरैश इस दिन रोज़ा रखते थे। इस दिन से मुतल्लिक़ सैयदना इब्राहीम की ताज़ीम और तौक़ीर की न सिर्फ़ कुरैश बल्कि तमाम अहले मक्का क़ाइल थे। रसूल अल्लाह का भी ये दस्तूर रहा कि कुरैश मिल्लत इब्राहीमी की निस्बत से जो अच्छे काम करते थे उन कामों में आप उनसे इत्तफ़ाक़ व इश्तराक फरमाते थे। इसी बिना पर हज में भी शिरकत फरमाते थे और अपने इस उसूल की बिना पर आप कुरैश के साथ आशूर का रोज़ा भी रखते थे, लेकिन दूसरों को इसका हुक्म नहीं देते थे। फिर जब आप मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए और यहाँ यहूद को भी आपने आशूर का रोज़ा रखते देखा और उनकी रिवायत पहुँची कि ये वो मुबारक तारीख़ दिन है जिसमें हज़रत मूसा और उनकी कौम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन से निजात अता फ़रमाई थी, तो आपने इस दिन के रोज़े का ज़्यादा एहतमाम फरमाया। तारीख़ी एतबार से अगर यौम आशूर की तहक़ीक़ की जाए तो मुख्तलिफ़ तारीख़ी रिवायात और कुतुब इस बात की वाज़ेह निशानदेही करती हैं कि दुनिया के बड़े और अज़ीम वाक़यात यौम आशूर यानी 10 मुहर्रम अल हराम को रूनुमा हुए। यौम आशूर में ही आसमान व ज़मीन में कलम और हज़रत आदम को पैदा किया। इसी दिन हज़रत आदम की तौबा कबूल हुई। इसी दिन हज़रत इदरीस को आसमान पर उठाया गया। इसी रोज़ हज़रत नूह की कश्ती हौलनाक सैलाब से महफूज होकर कुएं जूदी पर लंगर अंदाज हुई। इसी दिन हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया गया और इन पर आग गुले गुलजार हुई। इसी दिन हज़रत इस्माइल की पैदाइश हुई। इसी रोज़ हज़रत यूसुफ़ को कैद खाने से रिहाई नसीब हुई और मिस्र की हुकूमत मिली। इसी दिन हज़रत यूसुफ़ की हज़रत याकूब से एक तवील अरसे के बाद मुलाकात हुई। इसी दिन हज़रत मूसा और उनकी कौम बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म सितम से निजात हासिल हुई। इसी दिन हज़रत मूसा पर तौरेत नाजिल हुई। इसी दिन हज़रत सुलेमान को बादशाहत वापस मिली। इसी दिन हज़रत अयूब को सख्त बीमारी से शिफा नसीब हुई। इसी दिन हज़रत यूनुस 40 रोज़ मछली के पेट में रहने के बाद निकाले गए। इसी दिन हज़रत यूनुस की कौम की तौबा कबूल हुई और उनके ऊपर से अजाब उठा लिया गया। इसी दिन हज़रत ईसा की पैदाइश हुई।
اور اسی دن حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی بار باران رحمت نازل ہوئی۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کی۔ اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کو میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اب آج کی محفل اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے۔ چلتے ہیں، خوبصورت سا کلام سنتے ہیں، اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے، اس کے بعد ہماری یہاں پہ نعت خوان ہوں گی اور ہم محفل کو آگے بڑھائیں گے۔ یا حسین حسین حسین۔ جی خوش آمدید ناظرین، ابھی ہم بریک پہ گئے تھے، اس سے پہلے آپ نے عاشور کے حوالے سے کلام سنا۔ میری جو مہمان ہیں جس میں ایک ریلیجس اسکالر ہے، بڑی کم عمری میں وہ جو ہے خوبصورت بیان کرتی ہیں، اس کے علاوہ میری پیاری جو نعت خوان ہیں وہ بھی تشریف لا چکی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنی نعت خوان سے تعارف کرانا شروع کرتی ہوں۔ کل بھی شو میں آئی تھی، بہت پیارا پڑھتی ہیں، بڑی پیاری درد بھری آواز ہے ان کی، بہت ہی پیاری سی سیرش ایوب۔ السلام علیکم سیرش۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو، آپ آئی۔ بہت شکریہ۔ اور آج آپ کیا کیا سنائیں گی؟ آج 10 محرم کے حوالے سے ہی میں نے کلام آپ لوگ کو پیش کروں گی۔ ٹھیک ہے، خوش آمدید۔ اور جو میری دوسری مہمان ہے وہ بھی بڑی خوبصورت آواز کی مالک ہے۔ ہر پچھلے سال بھی جو ہم نے محرم کے شو کیے تھے اس میں تشریف لائی تھیں، اور بنو سما کی آواز میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور بڑے اچھے ان کو فیڈ بیک اور رسپانس ملا تھا۔ بہت ہی پیاری سی زارا حیدری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے زارا؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ٹھاک کیسی ہیں؟ ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آج آپ کیا سنائیں گی؟ 2-3 کلام ریڈی کیے انشاءاللہ آپ کی۔ انشاءاللہ، تھینک یو سو مچ۔ اور جو آج کی میری مہمان ہیں، اسکالر ہیں، جو کہ آج کے حوالے سے گفتگو کریں گی اور ہمیں جو واقعات ہیں مختلف ان سے آگاہ کریں گی، وہ ہیں ام رباب صاحبہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ، خدا خیریت سے؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں نے دعوت دی اس پروگرام میں، اور بس آج کا دن ایسا عظیم دن ہے، مصیبت کا دن ہے کہ ہر محب امام حسین چاہتا ہے کہ اپنے عشق اور اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر سکے، تو خدا کے حضور شاکر ہوں کہ خدا نے اس پروگرام میں دعوت دی اور آپ لوگوں کے طفیل اپنے نذرانے عقیدت، اپنے عشق و محبت کا اظہار امام حسین علیہ السلام سے کیا جا سکے گا۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ اب تشریف لائیں، میرے سیدھے ہاتھ پہ بھی 2 بہت پیاری نعت خوان موجود ہیں، اور یہ بھی آج ہمیں منقبت اور نعت اور حمد باری تعالیٰ سنائیں گی۔ بہت ہی پیاری سی سیرش ایوب، سیرش ایوب تو آپ، سوری، عروج زمرد۔ کیا حال ہیں آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ تھینک یو۔ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا نعت خوانی کرتے ہوئے؟ آپ کے پاس آئی تھنک مائک ہے، یہ دروازہ اگر پلیز بند کر دیں۔ بچپن سے جو ہے وہ میں نعت خوانی کر رہی ہوں، مطلب اسکول میں بھی۔ شو میں پہلی دفعہ آئی ہیں؟ ہاں جی، میں اس سے پہلے افطار ٹرانسمیشن میں آ چکی ہوں، اچھا، لیکن مارننگ شو میں فرسٹ ٹائم۔ تھینک یو سو مچ، آپ آئیں۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، بڑی خوبصورت ان کی بھی آواز ہے، یہ لاسٹ ایئر بھی ہمارے شو میں آئی تھی، سیدہ کنزہ فاطمہ، کنیز فاطمہ، کنیز فاطمہ۔ ایکچولی اس میں صحیح تھوڑا سا مجھے مشکل ہو رہی تھی کہ کنز فاطمہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آپ کیا سنائیں گی آج؟ آج میں نے جناب سکینہ کا ایک مرثیہ ریڈی کیا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو سنائیں گے۔ اوکے، تو میں چاہوں گی کہ گفتگو کا سلسلہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کنز فاطمہ سے درخواست ہے کہ یہ جو ہے اپنا جو ہے کلام سنا دیں۔ 051-410-2354 پہ۔ اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، اس بات سے محسوس
کرو کیا ہے سکینہ عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن ہر عکس پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ ہر عکس پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے احساس کی کنہج بلاغہ ہے سکینہ احساس کی کنہج بلاغہ ہے سکینہ ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا یہ اوج فقط تو نے ہی پایا ہے سکینہ یہ اوج فقط تو نے ہی پایا ہے سکینہ جو مشق میں بھر سکتا ہے دنیا کے سمندر جو مشق میں بھر سکتا ہے
دنیا کے سمندر کونین میں بس وہ تیرا سقا ہے سکینہ، کونین میں بس وہ تیرا سقا ہے سکینہ۔ اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت پیارا آپ نے پڑھا۔ اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ عاشور کے دن کی جو عظمت ہے وہ آپ ضرور بتائیں۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور تمام عزاداران امام حسین اور محبان امام حسین علیہ السلام جہاں پوری دنیا میں اس عظیم غم پر گریہ کر رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں اور رسول اللہ کو ان کے نواسے کا پرسہ دے رہے ہیں۔ آج کا دن بہت ہی عظمت اور برکتوں والا دن ہے اسلام کے لیے، کیونکہ وہ دن ہے کہ یہ 10ویں عاشور کا دن، 10ویں محرم کا دن، یہ وہ دن ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے اسلام کے درخت کی آبیاری کی ہے، اس کو پروان چڑھایا ہے، اور آج پوری کائنات اس کا ثمر حاصل کیے ہوئے ہیں۔ آج پوری دنیا میں جہاں پر بھی ظلم و بربریت کے خلاف جو آواز بلند کی جاتی ہے، وہاں حسین ابن علی اور ان کے اقوال اور ان کے اصحاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آج کے دن کی عظمت کے حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گی کہ فقط دین اسلام کے اندر ہی نہیں اس دن کو عظمت ملی، بلکہ 1400 سال پہلے گزشتہ انبیاء کے ادوار میں بھی اس دن کو عظمت سے یاد کیا جاتا ہے، اور شاید یہ مسلمانوں کے لیے یہی دن ایک باعث عظمت کا دن ہو۔ کہتے ہیں، روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے حضور مناجات کر رہے تھے، تو خدا نے کہا، اے موسیٰ، تمہاری قوم کو بھی میں نے برتری عطا کی، لیکن تمہاری قوم پر بھی ایک امت کو میں نے برتری دی ہے، اور وہ حضرت ختمیہ مرتبت کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے خداوندہ، کیوں میری امت پر، آخری نبی کی امت کو آپ نے فضیلت عطا کی ہے؟ تو اس وقت ندائے ہاتف آئی اور کہا، اے موسیٰ، 10 چیزوں کی بنا پر ہم نے پیغمبر کی امت، پیغمبر کے جو آخری زمانے میں جو لوگ آئیں گے، اس کو تمہارے امت پر ترجیح دی ہے۔ پھر وہ گنوانا شروع کیا، اور اس میں تھا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز جمعہ، نماز جماعت، قرآن، علم اور عاشورہ ہے۔ سوال کیا حضرت موسیٰ نے، خدا یہ عاشورہ کیا ہے؟ جیسے آپ نے بھی سوال کیا کہ عاشورہ کی عظمت کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی سوال کیا، خدا عاشورہ کیا ہے؟ یعنی ایک ایسا نام ہے کہ جس سے میرا دل غمزدہ ہو گیا ہے۔ تو خداوند متعال کی طرف سے ندا آئی اور کہا، اے موسیٰ، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن آخری نبی کا فرزند، ان کا نواسہ، دشت نینوا میں تشنا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ ظالمین ہر طرف سے ظلم کریں گے اس آخری نبی کے نواسے پر، اور یہ استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے گا۔ اور پھر فرمایا، جو شخص بھی اس ہستی پر اس دن ایک آنسو بہائے گا، یہ بہت مہم ہے، اہم چیز ہے، ہم ثواب کمانا چاہتے ہیں، آج کا دن ثواب کمانے کا دن ہے۔ فرمایا، جو شخص بھی اس دن ایک آنسو بھی اس شہید کی شہادت پر بہائے گا، خدا 100 شہیدوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں قرار دے گا۔ یعنی حضرت موسیٰ بھی عاشور کی عظمت کو درک کرتے ہیں، اور شاید یہ وہ دن ہے کہ آج حضرت ابراہیم کا وہ خواب جو انہوں نے اسماعیل کے لیے دیکھا تھا، آج اس کی تعبیر سچ ہونے کو آ رہی ہے کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ حضرت اسماعیل کو جب لے کر گئے قربان گاہ میں، تو وہ دمبا حاضر ہو گیا اور اسماعیل بچ گئے۔
حضرت ابراہیم گریہ کرنا شروع کیا، اے خدایا میں تو یہ سچے دل سے یہ قربانی لے کر آیا تھا، تو نے اس کو قبول نہیں کیا۔ پھر حضرت ابراہیم کے لیے خدا نے وہ دروازے کھول دیے، کہا یہ دیکھو آج کا دن دکھایا حضرت ابراہیم کو، دیکھا ایک ہستی ہے مقتل گاہ میں، گودی قتل گاہ میں وہ شہادت کے درجے پر فائز ہو رہی ہے، ذبح کیا جا رہا ہے آج اس کو اس دردناک شہادت کے ذریعے۔ کہا یہ ابراہیم تمہاری نسل میں سے ہوگا، اور ہم نے اسماعیل کو اس کے لیے قربان نہیں ہونے دیا۔ یہ فدیناہ بذبح عظیم ہے جس کی قربانی رنگ لے کر آئے گی اور تمام انبیاء کا وہ حاصل ہوگا۔ واقعاً اگر ایک پہلو دیکھا جائے تو وہ گریہ و بکا کا دن ہے آج، عاشور کا دن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ دینے کا دن ہے نواز رسول کی شہادت پر۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں عاشور کا وہ دن ہے کہ جب حسین خدا سے ملاقات کے لیے بے چین ہے۔ ابھی 10:30 بج رہے ہیں، 11 بج رہے ہیں، لیکن اگر ہم درک کریں اور اپنے قلوب کو لے جائیں کربلا میں اور سمجھیں کہ ابھی حسین کے اصحاب شہید ہو رہے ہیں، لاشوں پہ لاشیں گر رہے ہیں، اور نواسۂ رسول اپنے ان کندھوں پر تشنگی کی حالت میں، غربت کی حالت میں وہ لاشیں لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن ان قریب وہ روایات میں ہے جیسے جیسے حسین کی شہادت کا وقت نزدیک آنے لگا، اور دوسرے الفاظ میں حسین کی خدا سے ملاقات کا وقت آنے لگا، حسین کے چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ وہ لمحہ نزدیک آ رہا تھا کہ جب عاشق اپنے معشوق سے ملاقات کرے گا، جب محبوب اپنے محب سے وہ دیدار کرے گا، اور آخر میں وہی یہ وہ ایام ہیں۔ انسان کوشش کرے زیادہ سے زیادہ ان ہستیوں سے متوسل ہو، اپنے قلوب کو جوڑ رکھے امام حسین علیہ السلام سے، تاکہ اس دن کی عظمت، اس دن کی برکت کہ جو معراج انسانیت ہے، یعنی جہاں دوسری طرف سے یزیدیت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جہاں ہر طرح کا ظلم اور بربریت یزید نے انتہا کر دی، جس کو انسان بعد میں کبھی تصور نہیں کر سکتا، دوسری طرف سے انسانیت کا مقام حسین ابن علی آج کربلا کے میدان میں ہمیں دکھا رہے ہیں۔ تو ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں، ساتھ ساتھ کال کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حنا رحمان راول پنڈی۔ جی جی حنا، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں اللہ آپ؟ کا شکر ہے ہمیشہ، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے سب خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر، آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی جی اور 10ویں محرم کے حوالے سے۔ جی جی، کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ وہی مجھے وہ جو سبق ہے یہی اسی کا 10ویں محرم کے حوالے سے، لیکن یہ ضرور میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جو ملک میں اب تو اللہ کا شکر ہے کافی پیس ہے، بٹ بیفور دیٹ ہمیں اس لحاظ سے یہ دونوں مہینے حرمت والے ہیں، ربیع الاول بھی اور محرم بھی، کہ ایک تو نواسے کا مہینہ ہے اور ایک نانا کا مہینہ ہے۔ بالکل، تو یہ 2 مہینے ہیں، اور اس کے بعد تو کوئی میرا خیال ہے ہونی نہیں چاہیے بحث، کیونکہ ایک نواسا ہے وہ جو بہت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے تھے، اور ایک نانا ہے، تو ہم دونوں کو ہی ان مہینوں کو محترم رکھنا چاہیے۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ نے کال کی، اور آج کا کوئی ویسے سوال نہیں ہے لیکن آپ پروگرام ضرور دیکھیے گا پورا۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ، ہماری پیاری سی کالر تھی۔ اچھا، میں چاہوں گی کہ حضرت امام حسین کی جو شخصیت اور جو مصیبتیں ان پہ مطلب ڈھائی گئیں، اس میں سے کون سی وہ ایک مصیبت ہے جو کہ سب سے زیادہ جس کا درد ان کو ہوا، جن کا دل سے ان کو درد ہوا؟ یہ تو کربلا اصل میں مصائب کی اوج کا نام ہے، کہ جہاں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو بھائی کی شہادت کے بعد ام المصائب کا لقب ملا۔ آج جب سے علی اکبر نے آذان دی ہے اس کے بعد سے حسین کے اوپر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں مصیبتوں کا ادراک اس وقت زیادہ شدید ہو جاتا ہے جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہستی کس قدر عظمت اور مقام کی حامل تھی۔ ایک بہت سادہ سی مثال کہوں جو ہم سب جانتے ہیں، درک کرتے ہیں، ایک بار آپ کے محلے میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے، آپ کا رونا ایک طرح کا ہوتا ہے، ایک بار آپ کے اپنے عزیز ترین کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو آپ کا گریہ و بکا اور طرح کا ہو جاتا ہے۔
وہ شدت محبت جو آپ کسی غیر کے لیے نہیں کرتے لیکن اپنے کسی عزیز کے لیے کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، ان کا مقام اور ان کی عظمت، جس قدر ان کے معارف ہمارے قلوب میں وارد ہوتے جائیں گے، ان کی شخصیت کا ادراک ہوتا جائے گا، اتنا ہمیں ان کے مصائب کا درد سمجھ میں آئے گا، ادراک ہوگا. ایک چھوٹی سی بات عرض کرتی چلوں، یہ عید مباہلہ گزری ابھی کچھ ہی دن پہلے 24 ذی الحج کو، اور جس میں ایک عظیم آیت قرآن کی اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی کہ جس میں نصارہ نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مباہلہ کریں گے. اہل سنت اہل تشیع نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ سب مسیحی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مباہلہ کریں گے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے فرزند لے کے آئیں، ہم اپنے فرزند لے کے آئیں گے، آپ اپنی بیٹیاں لے کے آئیں، ہم اپنی بیٹیاں لے کے آئیں گے، آپ اپنے نفوس لے کے آئیں، ہم اپنے نفوس لے کر آئیں گے. کہتے ہیں قرآن کی آیت نازل ہوئی فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِكَ مِنْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اور پھر وہ منظر دکھایا گیا، اور یہ منظر واقعی دردناک ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ مصیبت عرض کروں گی. کہتے ہیں کہ اتنا وہ منظر خوبصورت تھا کہ دکھایا، نقشہ کھینچا گیا باقاعدہ تفسیر کے اندر کہ رسول اللہ آگے آگے ہیں، اس کے پیچھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، ان کے ہاتھ میں امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ ہے، اور ان کے پیچھے امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب ہیں. حسین کہاں ہیں؟ حسین اپنے نانا کے گود میں ہیں، سر سینے پر رکھا ہوا ہے، اور رسول اللہ نوازش کر رہے ہیں اپنے اس چھوٹے سے فرزند کی. مسیحیوں نے جب حسین ابن علی اور رسول اللہ کا یہ پیار دیکھا اور یہ عظمت دیکھا کہ چل کر نہیں آئے حسین بلکہ نانا کی گود میں آئے ہیں، نانا کی آغوش میں آئے ہیں، ان ہستیوں کی عظمت کو دیکھنا تھا. مسیحیوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کر سکتے، آپ کی عظمت اور مقام اس قدر زیادہ ہے کہ اگر آپ ہستیاں بد دعا کر دیں یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. آج میں کہوں وہ مصیبت کے چند جملے کہ ابھی کچھ دیر گزرے گی اور وہی نواسہ رسول کہ جو کل رسول اللہ کی آغوش میں تھے اور مسیحی حسین کی عظمت کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے، آج جب آئے گی عصر عاشور اور امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پر آئیں گے، اور یہ بہت دردناک مناظر ہیں. رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے رسول اللہ زندہ ہیں اور ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. شاید زہرا کہیں کہ یا رسول اللہ یہ وہ حسین تھا جس کو آپ اپنے سینے پر سوار کیا کرتے تھے، وہ حسین تھا کہ جب پیغمبر کے کندھوں پر سوار ہوتے تھے آپ اپنے سجدے کو طولانی کر دیا کرتے تھے. اصحاب پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ وہی نازل ہوئی ہے کہ آپ نے سجدہ اس قدر طولانی کر دیا؟ تو وہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں اے میرے اصحاب، میرا نواسہ، میرا فرزند، میرا حسین میرے کندھوں پر سوار تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ حسین دوش رسول سے اترے اور ہم ان کو زمین پر اس کو رکھیں. حسین جیسا چاہتا ہے ویسے ہونے دیں. بہت سے مصائب تھے کربلا کے اندر، انسان کا دل پھٹنے کو آ جاتا ہے، لیکن وہ مصیبت کہ جس کو دشمنوں کو بھی جن کے آنسو نکل آئے، شمر جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا، کہتا ہے، روایت کا جملہ عرض کر رہی ہوں، کہتا ہے کہ ایک لمحہ ایسا آیا کہ میری آنکھوں سے بھی آنسو آنا شروع ہو گئے. یعنی وہ لمحہ کون سا تھا؟ شمر سے پوچھا گیا، کہا کہ جب حسین گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے اور حسین کے جسم پر جان نہیں تھی، 1900 زخم حسین ابن علی نے اپنے سینے پر لے رکھے تھے. حسین دشت نینوا کی سرزمین پر بے جسم و جان پڑے ہوئے تھے، اور ہم نے کہا شاید حسین اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. شمر آگے بڑھا تھا کہ حسین کا سر تن سے جدا کر سکے، تو ایک لئی نے کہا دیکھو ابھی حسین جب مر جائیں اس دنیا سے تب سر تن سے جدا کرنا، شاید زندہ ہو.
اس نے کہا کیسے درک کریں, کیسے پتہ چلے حسین زندہ ہیں یا مر گئے. کہا میں ابھی دیکھو ایک آواز لگاؤں گا, ایک صدا لگاؤں گا, حسین اگر اٹھ گئے تو سمجھ لینا حسین زندہ ہے. اور ایک بار اس نے کہا اے شمر کے لشکر, ہاں زینب کے خیام کی طرف حملہ کر دو, زینب کی رداؤں کو لوٹ لو. کہتے ہیں کہ جب یہ آواز حسین ابن علی نے اپنے کانوں سے سنی, ایک بار شمر کے جملے ہیں, کہتے ہیں کہ حسین جو اٹھ نہیں سکتے تھے, رمق نہیں تھی جان کے اندر, سانس نہیں آ رہی تھی, ایک بار حسین گھٹنیوں کے بل بیٹھ گئے, حسین کے گلوئے مبارک سے خون جاری ہو رہا تھا اور کہہ رہے تھے اے لعینو ابھی حسین زندہ ہے, ابھی خیام کی طرف نہ جانا, ابھی زینب کی رداؤں کو نہ لوٹنا. یہ وہ دردناک جملہ تھا جو حسین ابن علی نے کہا. اور شمر کہتا ہے حسین کی غربت پر میرے آنکھوں سے بھی اشک جاری ہو گئے. یہ بہت, شاید میں یہی کہوں کہ حسین ابن علی کی شہادت سخت تھی, لیکن زینب کی بے ردائی, زینب کے خیام کا جلنا, ان کا تماچے کھانا, اس عصر عاشور کے بعد یہی مناظر دیکھیں گے. اور حسین کی تڑپ اور مزید زیادہ ہوتی جا رہی تھی. اور وہ بہت مصائب ہیں کربلا کے اندر, بہت شدید اور دردناک مصائب ہیں کہ انسان سمجھ نہیں سکتا, تصور نہیں کر سکتا کہ کس طرح سے یہ جاری و ساری رہا. وہ حسین کی شہادت کے بعد بھی دشمن کو چین نہ آیا. حسین کے لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا, حسین کے لاشوں کو پامال کیا, اور زینب 70 قدم پر کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے یہ مصائب اور یہ منظر دیکھتی گئی. لیکن میں کہوں ام المصائب کا لقب ملا حضرت زینب کو, لیکن آپ دیکھیں ان ہستیوں کی عظمت خدا کی رضا کے آگے راضی ہے. حضرت زینب جب آئیں مقتل کی جانب, حسین شہید ہو چکے تھے, سر تن سے جدا ہیں, آئیں اور ایک عظیم جملہ کہا. فرمایا حضرت زینب نے حسین کے لاشے کو تھوڑا سا بلند کیا اور کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان القلیل, خدایا مجھ زینب سے یہ چھوٹی سی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یعنی میں کہوں یا زینب, حسین شہید ہو گئے, نواسۂ پیغمبر شہید ہو گئے, یوسف فاطمہ شہید ہوئے, اور آپ کہہ رہی ہیں یہ ایک چھوٹی سی قربانی ہے. یعنی بتانا چاہ رہی ہیں خدا کی عظمت کس قدر عظیم ہے. امام خمینی کا ایک جملہ کوٹ کرتی چلوں, امام خمینی نے فرمایا اسلام اس قدر عظیم تھا کہ حسین جیسی شخصیت اسلام کے اوپر قربان ہو جائے. یعنی حسین جیسی شخصیت اسلام کے اوپر قربان ہو جائے. اور ہمیں یہ کہاں سے ملتا ہے؟ زینب کبریٰ کی اس جملے سے کہ خدا کی عظمت اور خدا کے دین اور اس کی سربلندی کے لیے اگر حسین, میرے 100 حسین بھی ہو تو میں اپنے حسین دین کی سربلندی کے لیے, اس کی عظمت کے لیے, اس کی بقا کے لیے وہ میں قربان کر سکتی ہوں. تو یہ وہ مصائب ہیں جو پے در پے ہیں. کوشش کریں اپنے دل غمگین رکھیں, ہم آنکھوں سے وہ آنسو جاری رکھیں تاکہ زینب سلام اللہ علیہا کو اس عظیم غم پر پرسہ دے سکیں. بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا. کچھ اور بھی سوال ہیں جو میں چاہوں گی پروگرام کے ساتھ ساتھ جو ہے شو میں آپ سے پوچھتی رہوں. زارا حیدری سے میری گزارش ہے کہ کوئی آپ منقبت سنا رہی ہیں. یہ کلام ہے, یہ کافی سال پرانا ہے اور یہ میں نے اپنے نانا سے سنا تھا اور سیکھا تھا. اچھا, تو وہ میں کلام آپ کو سناؤں گی. اس سے پہلے ایک شعر آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد, ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سبحان اللہ. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کیا بات ہے. یہ کلام آپ سب کی سماعت کی نظر کرنا چاہوں گی. شب عاشور کے حوالے سے یہ کلام.
तकसीर ते नहीं कोई सैयद दी होया वैरी कुल ज़माना है आखिरी रात मुसाफिरां दी कल खबर की हो जाना है आखिरी रात मुसाफिरां दी कल खबर की हो जाना इस रात नू रज रज के तक लो ज़हरा दा वेड़ा वसदा जे इस रात नू रज रज के तक लो ज़हरा दा वेड़ा वसदा जे बस थोड़ी देर बहारा ने इन फजर लुटे आ जाना बस थोड़ी देर बहारा ने इन फजर लुटे आ जाना तक रंगली जवानी अकबर दी बरछी ने सीना चीर दिता तक रंगली जवानी अकबर दी बरछी ने सीना चीर दिता तारीख नू आखो याद रखे ए सुगरा दा नजराना तारीख नू आखो याद रखे ए सुगरा दा नजराना शाख चे तीर नू गल विचों असग़र ने अखियां मीट लियां शाख चे तीर नू गल विचों असग़र ने अखियां मीट लियां जेड़ा झूले दे विच सोंदा सी उन्हें खाक ते डेरा लाया सादात दे ख़ैमे विच लोगों कुरान पढ़े ने
ایک رات تے مہمائے سارے تکسیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ اے آخری رات مسافراں دی کل خبر کی ہو جانا اے آخری رات مسافراں دی کل خبر کی ہو جانا سبحان اللہ، بہت خوب گزارا، بہت اچھا آپ نے پڑھا۔ ناظرین، ایک چھوٹی سے وقفے کا ٹائم آ گیا ہے، تو چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پہ، اس کے بعد واپس آئیں گے اور اپنی جو آج 10ویں محرم کے حوالے سے محفل ہے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین حسین حسین۔ جی ناظرین، خوش آمدید۔ ابھی بریک پہ گئے تھے، بریک سے واپس آ چکے ہیں۔ ایک اور ہماری پیاری نعت خوان ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے، ان کا تعارف بھی آپ سے کرا دوں۔ ربانہ خالد ہیں، ان کی بڑی پیاری خوبصورت آواز ہے۔ السلام علیکم، آپ کا بھائی، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے؟ آپ آج کیا سنائیں گی؟ آج میں جیسے آج کے دن کے حوالے سے امام حسین کو جو ہے وہ خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کریں گے۔ اوکے، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، میں چاہوں گی آپ سے جو ہے رباب سے بات، کچھ اور سوال کرنے سے پہلے سیر شیوب ہے، میں چاہوں گی کہ آپ اپنی آواز میں کچھ سنائیں۔ آپ کیا سنا رہی ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک منقبت ہے میرے پاس، اور آج کے دن کے حوالے سے ہے، 10 محرم کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے۔ 10 محرم بوقت شام حسین، 10 محرم بوقت شام حسین، زخم ہی زخم تھے تمام حسین، ذرا سوچو وہ کون تھا، کیا تھا، ذرا سوچو وہ کون تھا، کیا تھا، جس نے رکھا تھا ان کا نام حسین، جس نے رکھا تھا ان کا نام حسین، 10 محرم کیا جاتا تھا آپ
کی خاطر کیا جاتا تھا، آپ کی خاطر لمبے سجدے کا اہتمام حسین، لمبے سجدے کا اہتمام حسین، زخم ہی زخم 10 محرم کو دن نہیں ہوتا، 10 محرم کو دن نہیں ہوتا، شام ہوتی ہے صرف شام حسین، شام ہوتی ہے صرف شام حسین، پیاس کہتی تھی مجھ کو پی لیجے، پیاس کہتی تھی مجھ کو پی لیجے، صبر کہتا تھا خود کو تھام حسین، صبر کہتا تھا خود کو تھام حسین، 10 محرم آ رہا ہے جواب طیبہ سے، آ رہا ہے جواب طیبہ سے، کر رہا ہوں تمہیں سلام حسین، کر رہا ہوں تمہیں سلام حسین، 10 محرم ماجد بے نوا کی جانب سے کہیے نانا سے بھی سلام
حسین زخم ہی زخم تھے تمام، حسین زخم ہی زخم۔ اللہ، بہت خوب سہرش، بہت آپ نے پیارا پڑھا، بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ سوری کال ڈراپ ہو گئی۔ میں رباب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ حضرت امام حسین کے تاریخ جو بتاتی ہے شہادت کے وقت آخری جملے جو تھے وہ کیا تھے؟ مرسی، آپ بہت ہی اعلیٰ پڑھا گیا۔ آپ کے اس سوال سے پہلے ایک جملہ بیچ میں تھا کہ حسین کے جسم مطہر پہ 1000 سے زیادہ زخم تھے، لیکن جب کچھ زخم امام حسین علیہ السلام کے بہت پرانے تھے، کہتے ہیں جب گزر گئی عاشور اور 3 دن تک حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، اور اجاز امامت سے امام سید ساجدین آتے ہیں اپنے بابا کی لاشے کو دفنانے کے لیے، تو وہ بنی اسد کا کچھ قبیلہ آتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ حسین کے بدن پہ کچھ زخم تازہ ہیں اور کچھ زخم پرانے ہیں۔ دیکھا کہ حسین کے شانے پر ایک زخم ہے جو بہت پرانا ہے، گہرا زخم ہے۔ سوال کیا امام سید ساجدین علیہ السلام سے کہ یہ کیسا زخم ہے جو حسین کے شانے پر نظر آ رہا ہے؟ کہا میرے بابا جان یتیموں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، یتیموں سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور جب ہو جاتی تھی رات تو میرے بابا ہمیشہ مدینہ کی گلیوں میں اپنے کندھوں پر یہ سامان لیے پھرتے تھے، غذا لے کر آتے تھے راتوں کو گلیوں میں، اور یتیمان مدینہ کو یہ غذا دیا کرتے تھے، اور یہ وہ سامان جو اپنے کندھے پر اٹھا کر رات کو گردش کیا کرتے تھے یہ اس کا نشان ہے۔ میں کہوں حسین ابن علی آپ کی عظمت کو ہمارا سلام کہ وہ حسین جو یتیموں سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اس قدر شفقت کرتے ہیں، ان کے لیے زخموں کو برداشت کر رہے ہیں۔ یتیمان حسین کو تشنا و پیاسا رکھا گیا ہے۔ حسین ابن علی کی مقام اور ان کے عظمت کو انسان درک نہیں کر سکتا۔ عموماً انسان چاہتا ہے کہ دیکھیں اس کی زندگی میں کون سے ایسے کلمات تھے، آخری وصیت اس نے کیا کی، کیونکہ وہ وصیت ہوتی ہے کہ جو اس پوری شخصیت کا اندازہ بتا رہی ہوتی ہے، جھلک ہوتی ہے اس وصیت میں اس انسان کی معرفت اور اس کی سوچ کی۔ حسین ابن علی نے مختلف مقامات پر اپنی اس سوچ اور اپنی اس معرفت جو خدا کی نسبت تھی اس عبادت اور اس محبت کا اظہار کیا ہے۔ حسین ابن علی جب چلے ہیں کربلا کے، جب چلے ہیں مدینہ سے، تو جگہ جگہ پر امام حسین علیہ السلام نے کچھ شعار بیان کیے ہیں۔ اس شعار کا اختتام حسین ابن علی آخری سجدے میں کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے حسین کیوں جب سر سجدے میں رکھا ہوا ہے تو وہ ایک عظیم جملہ فرما رہے ہیں، لیکن جب چلتے ہیں مدینہ سے آتے ہیں مکہ اور مکہ سے پھر کوفہ اور کوفہ سے کربلا، وہاں امام حسین علیہ السلام ایک جملہ ایک ارشاد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ان الداعی ابن الداعی قد رقض اثنتین بین السلہ والذلہ ہیہات من الذلہ۔ حسین ابن علی شعار بتا رہے ہیں، وہ پیغام دے رہے ہیں پوری انسانیت کو، کہتے ہیں کہ یزید نے مجھے 2 چیزوں کے درمیان قرار دے دیا ہے، قد رقض اثنتین، 2 چیزوں کے درمیان کر دیا ہے قرار، تیسرا راستہ نہیں ہے میرے پاس، بین السلہ والذلہ، یا تم اے حسین میری بیعت کر لو اور ذلت کو اختیار کر لو، یا پھر بیعت نہ کرو اور مجھ یزید سے جنگ کرو۔ اور حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ہیہات من الذلہ، یعنی ہم عصمت و طہارت کے خاندان کے لیے یہ بات گوارا نہیں کہ ہم یزید جیسے کی بیعت کریں۔ فرماتے ہیں کہ مثلی لا یبعیو لمثلہ، مجھ جیسا حسین جیسے یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی حسین ابن علی اس مقام اور اس طہارت اور عصمت پر پہنچے ہوئے کہیں کہ جو بھی خدا کی اور توحید کے دائرہ کار میں آ جاتا ہے وہ کبھی بھی یزید جیسے فاسق اور فاجر اور ظالم انسان کہ جس نے ظلم اور بربریت کی داستانوں کو نقل کیا اس کی
بیعت نہیں کر سکتا یعنی اس کی اطاعت نہیں کر سکتا، اس کا کہنا نہیں مان سکتا. اور یہی سوچ لے کر چلے ہیں حسین کربلا کی جانب. اور جب آیا وہ آخری لمحہ، وصال کا لمحہ آیا، شہادت کا لمحہ آیا، حسین ابن علی نے اسی جملے کو کہ ہیہات من الذلہ، خدا کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھا. حسین کا جسم زخموں سے چور چور تھا. ابھی ہمارے سامنے یہ پانی پڑا ہے اور اس پانی کو دیکھ کر حسین کے تشنے لب کی یاد آتی ہے. یعنی بہت سخت ہے، بہت سخت ہے یہ چیز درک کرنا کہ ایک انسان ہے 72 لاشیں اٹھا کر آ رہا ہے. کبھی میدان میں جاتا ہے، 72 لاشیں ایک طرف، ان بیویوں کو دلاسا دینا، ان کو تسلی دینا، ان بچوں کو پیار کرنا، اور وہ کہیں کہ چچا حسین، بابا حسین ہم تشنے ہیں. آج جب بھی پانی کو دیکھیں تو حسین کی تشنگی کو یاد رکھیں کہ وہ آخری لمحہ بڑا کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب جنگ کر رہے تھے تو ایک بار چاہا نہر فرات کی جانب آئیں اور پھر اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر نہر فرات کو حسرت سے دیکھ رہے تھے. شاید عباس کو دیکھ رہے ہو، شاید وہ سکینہ کے چھدے ہوئے مشکیزہ کو دیکھ رہے ہوں، شاید نہر فرات کی طرف دیکھ کر کہہ رہے ہوں کہ یہاں سے جانور بھی پانی پی رہے ہیں، یہاں سے کافر بھی پانی پی رہے ہیں، مسلمان بھی پانی پی رہے ہیں، لیکن اے خدا تیرا حسین تشنا ہے، تیرا حسین پیاسا ہے. اور شمر نے کہا اے حسین نہر فرات کی طرف تم دیکھ رہے ہو، جب تک میں شمر زندہ ہوں میں تمہیں پانی تک نہ پہنچنے دوں گا. تمہیں پیاسا اس دنیا سے، ہاں وہ اپنے دادا سے جا کے ملاقات کرنا اور حوض کوثر پہ جا کے پانی پینا. حسین جب زخموں سے چور چور تھے اور گودی قتل گاہ میں تھے اور شمر امام حسین علیہ السلام کے قریب آیا اس خنجر کو لے کر، تو دیکھا سنا حسین ابن علی چند جملے کہہ رہے ہیں، آخری چند جملے حسین کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، حسین کے قیام کے مقصد کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں الہی رضن بقضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. اے خدا حسین تیری رضا پر راضی ہے، اے خدا حسین تیرے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے سر بے سجود ہے، جس طرح تیری رضا ہے حسین اسی پر راضی ہے. لا معبود سواک، اے خدا تیرے علاوہ حسین کسی کی عبادت نہیں کرتا، اے خدا تیرے علاوہ حسین کسی کی پرستش اور عبادت نہیں کرتا. یعنی حسین اور حسینیت کا مقصد خدا کی توحید اور خدا کی بندگی ہے. یعنی رمز عبودیت کو حسین ابن علی اس آخری جملے میں فرما رہے ہیں. یعنی جو شخص خدا کی مانتا ہے تو پھر خداوند متعال وہ ندا دیتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے حسین تم نے سر سجدے میں رکھ کے کہا الہی رضن بقضائک، میں خدا اب ندا دے رہا ہوں، اے نفس مطمئنہ آ جاؤ خدا کی طرف، راضیۃ مرضیہ کہ خدا بھی تم سے اے حسین اب راضی ہو گیا ہے. یعنی وہ مقام رضا، مقام تسلیم جو حسین ابن علی نے اس شہادت سے دیا، وہ صبر اپنی جگہ پر ہے، صبر اپنی جگہ پر ہے، لیکن صبر کا مقام کم تر ہے اور تسلیم و رضا کا مقام بالا تر ہے. یعنی صبر میں ممکن ہے بعض کوئی کہے ظاہراً زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا لیکن دل رنجیدہ ہوتا ہے کہ یہ مصیبت میرے اوپر آ گئی ہے. لیکن تسلیم اور رضا وہ مقام ہے کہ جب انسان کا دل اس کی زبان یکجا ہو جاتی ہے، وہ کچھ نہیں چاہتا مگر جو اس کا خدا چاہتا ہے. اگر خدا چاہ رہا ہے حسین کو قتل گاہ میں دیکھے، حسین راضی ہے. اگر حسین خدا چاہ رہا ہے حسین کا سر نیزے پر جا کر قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن کو ناطق قرآن نیزوں پر جا کر قرآن کی تلاوت کرے، خدا کی وحدانیت کی گواہی، حسین راضی ہے. اور حسین اس پر بھی راضی ہے کہ خدا چاہے حسین نیزے سے دیکھے کہ خود زینب کو کوفہ اور بازار کی شاموں میں لے کے جایا جا رہا ہے، زینب کے سر پر ردا نہیں ہے، ننھی سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں. حسین اس بات پر بھی راضی ہے. یعنی وہ جو درس آج ہمیں کربلا سے
حسین آخری جملے میں آخری وصیت میں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے خدا سے محبت کا اظہار کرنا، جو چاہتا ہے خدا کی بندگی اور عبودیت کے مقام پر آ جائے، وہ آئے حسین ابن علی سے سیکھے کس طرح خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ دینا پڑتا ہے۔ سب کچھ آج تو ہم اپنا وہ پیسہ نہیں دے سکتے، اپنے بچے نہیں دے سکتے دین کی راہ میں، لیکن امام حسین فرماتے ہیں کہ خدا اگر سب کچھ بھی لے لے اور خدا اپنا آپ دے دے تو پھر یہ کام سودا نہیں ہے، یہ بہت عظیم سودا ہے جو کربلا کے میدان میں حسین ابن علی ہمارے لیے وہ بیان کر رہے ہیں۔ گرچہ بہت مصائب ہیں کربلا کے، بہت مصیبتیں ہیں، یہ پانی سامنے ہے، وہ چند جملے عرض کروں علی اصغر کی شہادت کے کہ میں نے سنا کل مختلف پروگرامز تھے وہاں پر سنا کہ حسین ابن علی آئے اتمام حجت کرنے کے لیے، یعنی پھر کوئی یہ نہ کہے کہ کاش حسین یہ کر دیتے تو شاید یہ ماجرا درپیش نہ ہوتا، یہ داستان رقم نہ کھاتی۔ حسین آئے، جب سب کو قربان کر دیا، آخر میں علی اصغر بچ گئے۔ ننھا سپاہی ہے حسین کا جو چل نہیں سکتا، جو کربلا کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، اس دھوپ اور اس شدت کو تحمل نہیں کر سکتا، لے کر آئے کربلا کے میدان میں اور کہا اس چیز کو طلب کیا جس پر خدا نے سب کو اختیار دیا ہے، یعنی کھانے پر ممکن ہے آپ کا اختیار نہ ہو لیکن پانی تو خدا نے سب کو رکھا ہے، یعنی خدا نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ کافر کو پانی نہ دینا اور مسلمان کو پانی دینا۔ حسین ایسی چیز کو طلب کر رہے ہیں جس کے بعد دشمنوں کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہیں رہتا۔ علی اصغر کو لے کر آئے، کہا میرا یہ 6 ماہ پیاسا ہے۔ ایک بچہ کتنا پانی پی سکتا ہے، کتنا پانی پی سکتا ہے کہ اس کو 2 گھونٹ اگر پلا دو میرا علی اصغر بچ جائے گا۔ کہتے ہیں وہ ہرملا کا تیر تھا اور حسین کے باہوں میں علی اصغر کا لاشا تھا، بہت سخت تھا۔ تشنا جو 6 ماہ اس دنیا سے چلا جائے، دنیا پانی نہ دے سکے حسین کو، اس دنیا کا کیا کرنا ہم نے؟ یہ دنیا بہت ہی بے وقعت اور بے معنی ہے، کربلا کے میدان میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ملک رے کے لیے آئے تھے وہ ملک رے نصیب نہ ہوا، ادھر حسین 2 گھونٹ پانی مانگ رہے ہیں دنیا سے، دنیا پانی دے دو، اور دنیا حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یعنی انسان کا دل درد آور ہوتا ہے، وہ جو جنت یعنی حوض کوثر جن کے دادا پہ لائیں گے، جن کے بابا پہ لائیں گے، وہ جن کے لیے نہریں بہا دی گئیں بہشت میں، آج دنیا ان کو 2 گھونٹ پانی نہیں دے رہی۔ تو آج سبیلیں لگائی جاتی ہیں امام حسین علیہ السلام کی تشنگی کو یاد کر کے، پیاس کو یاد کر کے۔ تو تمام مومنات سے گزارش ہے جب بھی پانی پئیں ایک بار ضرور امام حسین علیہ السلام کی تشنگی کو یاد کریں، امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی پر امام حسین علیہ السلام کو سلام اور نذرانہ عقیدت ضرور پیش کریں۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی مفید، ابھی آپ جب بات کر رہی تھی تو میرا دماغ وہیں جا رہا تھا کہ اپنے دل کے قریب اتنی چیزیں جو ہیں وہ قربان کر دینا اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ ہم تو کسی کو ابھی کوئی ہم سے 10 روپے مانگ لے تو ہم وہ بھی دینے سے پہلے 10 دفعہ سوچتے ہیں۔ تو اپنی دل کی قریب چیزیں جس میں آپ کے اپنے بچے ہوتے ہیں، اپنے عزیز ترین جو ہے لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا ہے تو بہت بڑی ایک ایسی قربانی ہے جو کہ ہم جیسے تو ادنا میرے خیال خاکسار لوگ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہی میں کہہ رہی تھی ابھی کسی کو ایک وقت کا کھانا ہم لوگوں نے دینا ہو تو اس کے لیے ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں۔ ہم دنیاوی چیزوں میں ابھی میں یہی سوچی تھی کہ اتنے ہم پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے۔ دنیا بہت بے وقعت ہے۔ حسین جو بے گور و کفن 3 دن پڑے رہے کربلا کے میدان میں، دنیا حسین کو کفن نہ دے سکی، دنیا حسین کو کفن نہ دے سکی، اس جوانان جنت کا بے گور و کفن لاشا پڑا رہا۔ شاید کربلا کی ریت آ کر حسین کے بدن پر بکھر جاتی اور کہے اے حسین یہ دنیا اور دنیا والے بہت بے معنی اور بے وقت ہے۔ انسان کیا اس دنیا سے طلب کرے، کیا چاہے؟ جو جنت کے سردار ہیں اس کو 2 ٹکڑا کفن نہ ملا،
ہم اپنے لیے لباس خریدتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے گھر بار بناتے ہیں، وہ خیام حسینی جو آتش لگا دیے گئے، ان کو آگ لگا دی گئی. آج گھر ہم تعمیر کرتے ہیں، خدا کا ذکر نہیں ہوتا ان گھروں میں، لیکن وہ خیمے ہیں، جلے ہوئے خیمے ہیں. اور زینب وہ 72 لاشیں دیکھتی رہی، اور جب آئی شام غریباں زینب مصلی عبادت میں کھڑی ہو جاتی ہیں، مصلی عبادت میں کھڑی ہو جاتی ہیں. اور حسین جو زینب کو وصیت کرتے ہیں، اے زینب نماز شب میں حسین کو مت بھولنا. اتنی مصیبتوں کے بعد جلے ہوئے ٹوٹے پھوٹے خیموں کے نیچے کھڑے ہو کر مصلی عبادت پر زینب خدا کی رضا پر، اور اس کے لیے وہ عبادت کر رہے ہیں. آج ہم عالی شان محلات میں ہوتے ہیں، خدا کا ذکر نہیں کرتے. تو یہ بہت سے درس ہیں جو ہمیں کربلا سے لینے کی ضرورت ہے، اس پہ اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک. ہم ناظرین، آپ ایک ہمارے ساتھ کال ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. کال ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں، آپ فیس بک پہ میسج کر سکتے ہیں. میں چاہوں گی کہ ہماری جو ایک اور نعت خوان ہے عروج زمرد، آپ کیا سنائیں گی؟ میں ایک منقبت امام حسین کی شاید. میرا حسین بانگ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین بانگ نبوت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. گزرا جہاں جہاں سے نوازا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نوازا رسول کا. اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے. جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تخت تو حسین کے
फजूल है, हमसे नहीं है प्यार तो सब कुछ फजूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, हैदर की उसमें जान है, खूने बतूल है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब उरूज, बहुत प्यारी आपकी माशाल्लाह आवाज़, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कोई ऐसी नात या मनकबत है कि जो आप लोग सारे मिल के एंड में पढ़ लें? ऐसा होता है, हो सकता है एंड में कोई है ऐसी जो आप लोग मिल के सब पढ़ें? ठीक है, नहीं अब क्योंकि टाइम कम होगा ना, मैं चाहूँगी कि अब जो रुबाना खालिद हैं वो जो आज तैयार करके लाई हैं वो सुना दें। तो मैं वैसे सोची थी कि जब थोड़ा टाइम होगा तो मिल के अगर पढ़ें। बादशाह हुसैन, ठीक है, चलें आप पहले सुना दें फिर हम डिसाइड कर लेते हैं। दीन नाने दा बचाया अली दे पुत्रा, दीन नाने दा बचाया अली दे पुत्रा, ऐसा कुरान ऐसा कुरान सुनाया अली दे पुत्रा, दीन नाने दा बचाया अली दे पुत्रा। हथ दे विच लाशा ए सोहणे दे अली असगर दा, के हथ दे विच लाशा ए सोहणे दे अली असगर दा, ओ खून तक आए सखी सोने अली अकबर दा, खून तक आए सोहने अली अकबर दा, रज के ते सबर वखाया अली दे पुत्रा, दीन नाने दा बचाया अली दे पुत्रा। और सारी जन्नत दी सखी तैनों जो शाही मिल गई, और सारी जन्नत दी सखी तैनों जो शाही मिल गई, ओ सदके नाने दे सखी तैनों खुदाई मिल गई, सदके नाने दे सखी तैनों खुदाई मिल गई, और ऐसा अल्लाह नो मनाया अली दे पुत्रा, दीन नाने दा बचाया अली दे पुत्रा। और बोल करबल दी मिट्टी के सखी रंग मैनू, और बोल
کربل دی اے مٹی کے سخیر مینوں او تان دیوے گی نا اے دنیا کدی وی تینوں تان دیوے گی نا اے دنیا کدی وی تینوں او ایسا کربل نوں سجایا اے علی دے پتراں دین نانے دا بچایا اے علی دے پتراں تے کوئی مسجد نہ نمازاں نہ تلاوت ہوندی اور کوئی مسجد نہ نمازاں نہ تلاوت ہوندی ساری دنیا تے کتے کوئی عبادت ہوندی ساری دنیا تے کتے کوئی عبادت ہوندی ایسا رنگ دین نو ایسا رنگ دین نو لایا اے علی دے پتراں دین نانے دا بچایا اے علی دے پتراں تے تن تے بازو نہیں پر پھر بھی ادا دیکھیے کہ تن تے بازو نہیں پر پھر بھی ادا دیکھیے او مولا غازی دی زمانے نے وفا دیکھیے مولا غازی دی زمانے نے وفا دیکھیے ایسا پرچم نو بچایا اے علی دے پتراں دین نانے دا بچایا اے علی دے پتراں اور دات خواجہ تے سہی باہو اے پیارے بولے کہ دات خواجہ تے سہی باہو اے پیارے بولے سب حسینی سی سنو دوستو اے سارے بولے کہ سب حسینی سی سنو دوستو اے سارے بولے سانو سب رنگ چڑھایا اے علی دے پتراں دین نانے دا بچایا اے علی دے پتراں ایسا قرآن سنایا اے علی دے پتراں ایسا دینوں رنگ لایا اے علی دے پتراں دین نانے دا بچایا اے علی دے پتراں کہ میں تے نصرت ہاں زہرا دی گلی لانو کر کہ میں تے نصرت ہاں زہرا دی گلی لانو کر او مصطفیٰ آل محمد تے علی دانو کر
مصطفیٰ آل محمد علی دانو کے مینو دن حشر چھڑایا علی دے پتراں مینو دن حشر سانو سبنو دن حشر چھڑایا علی دے پتراں دین نانے دا بچایا علی دے پتراں ایسا قرآن سنایا علی دے پتراں دین نانے دا بچایا علی دے پتراں. تھینک یو، بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا پڑھا. میں چاہوں گی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. میں اب آپ سے پوچھ رہی ہوں، سب سے اگر میری گزارش ہوگی کہ آپ لوگ 2-2 منٹ کا اگر کلام پڑھ دیں نا، کیونکہ اگر اتنا لمبا ہوا تو پھر تو ہم میرے خیال دوپہر تک 2-3 بجے تک ہم نہیں. میں چاہوں گی کہ آپ پہلے پڑھ دیں 1 سے 1.5 منٹ تک کا، کیونکہ وی جسٹ ہیو 10 منٹس. اور مجھے بہت برا لگتا ہے کیونکہ لائیو شو میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے پھر کٹ کر کے جانا پڑتا ہے. آپ دونوں پڑھنا چاہو گے مل کے؟ یہ پڑھ لیں گے، آپ اپنا 1-2 منٹ کا پڑھ دیں. ہاں ہاں کوئی، لیکن بہت شارٹ اف یو ڈونٹ مائنڈ. تھینک یو. بہت مشہور کلام ہے، تھوڑا سا آپ کو سناتی ہوں. میں تو پنجتن کی غلام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سے جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا. میری بات ان کی ہی بات ہے، میرے سامنے وہ ہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، وہی جن کو باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو آلے نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے. میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں. عروج بہت پیارا آپ نے پڑھا. اب میں سیدہ کنز فاطمہ جو ہے، کنیز فاطمہ، آئی ایم سوری، کنیز فاطمہ، آپ بھی ذرا کوئی کلام سنا دیں. کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب
پڑھتے ہیں میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں میرے بارہ امام زینب کا میرے بارہ دیکھتا ہے حسین کا سجدہ دیکھتا ہے حسین کا سجدہ خود بھی رک کر قیام زینب کا خود بھی رک کر قیام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا اس میں اعظم ہے نام زینب کا کیا بہت شکریہ آپ تینوں کا، ربانہ خالد آپ کا بھی، سیدہ کنیز فاطمہ آپ کا، اینڈ عروج زمرد آپ کا. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ لوگوں نے حصہ لیا. اور آپ کا بہت شکریہ جو ہماری آج کی اسلامک اسکالر تھیں رباب صاحبہ. انہوں نے بہت خوبصورت سب جو ہے اچھے طریقے سے بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو کوشش ہے وہ قبول فرمائے. آپ سب جتنے دیکھ رہے ہیں، آپ کی جو نظر و نیاز ہے وہ اللہ تعالیٰ، مجالس جو آپ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین ثم آمین. یہ جو قربانیاں ہیں جو اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے دی گئی، یہ ہمیشہ تاریخ میں رقم کر دی گئی ہیں، اور اس سے ہمیں آج میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پوری لسٹ ہے کہ عاشورے والے دن یعنی 10ویں محرم کو کیا کیا اور ہوا. بہت اہم جو واقعات ہیں وہ پیش آئے. تو یہ بات ہے ایک دوسرے کا خیال کرنے کی اور قربانی دینے کی. لیکن جو مسلمانوں نے اور اتنے بڑی ہستیوں نے قربانی دی اسلام کی خاطر، آج کے دن آج جو ہے وہ تو ہم میں سے کوئی بھی سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کی قربانی دینے کا. ہم کسی کو 2 وقت کا یا 1 وقت کا کھانا کھلا دیں تو وہی بڑی بات ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی لائف میں شامل کر لیں تو آپ کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے گی. آپ کا بہت شکریہ میرے باپ. اور میں چاہوں گی کہ آخر میں جو محفل کا اختتام ہے وہ سیرش ایوب اور زارا حیدری جو ہے مل کے ایک منقبت پڑھ رہے ہیں. آپ منقبت پڑھیں گے اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، گھر والوں کا خیال رکھیں، ملک سے پیار کریں، اور ایک قربانی کا جو جذبہ ہے اس کو ہمیشہ بیدار رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اینڈ پاکستان زندہ باد. اور آپ شروع کریں. میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے. خدا کے دین کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے. میرا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے. یہ بات کس قدر حسین جو
بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین، یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے کہ دین کی پناہ حسین ہے۔ ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو، ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو، رہیں گے ہم بہشت میں، یقین رکھو اے مومنو، قبول ہوگی ہر دعا، قبول ہوگی ہر دعا، کسی سے کیوں ڈرے بھلا، ہمارا واسطہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ہمارا واسطہ حسین ہے جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے۔ قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے تاب سے مجھے نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا حسین